बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में सियासी टोपी ड्रामा कभी भी बंद नहीं हुआ और आज इस सियासी टोपी ड्रामा की कोई 3 एक्ट हमारे सामने आए हैं। एक एक्ट जो है वो है पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत के टूटने बिखरने का सिलसिला फिर से स्टार्ट है। ये सियासी टोपी ड्रामाबाजी जो है पाकिस्तान के अंदर रियासत की हदायतकारी के नतीजे में जो या उसकी हदायतकारी में जो ड्रामाबाजी होती है ये उसका ही एक एक्ट है। तो वो छीना ग्रुप है, कोई तहरीक इंसाफ का नाराज़ ग्रुप था। पहले भी इसने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करके बड़े फ़ायदे उठाए थे और अब एक बार फिर ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ मुतहरिक है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ऑफ़र्स करवा रहा है मुख्तलिफ़ किस्म की और बता रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हम खुश नहीं हैं। और दूसरा जो टोपी ड्रामा हुआ है वो हुआ है जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक कार्रवाई कल होने जा रही है। इमरान खान साहब इस टोपी ड्रामे में बड़ा भरपूर किरदार अदा करेंगे। माफ़ी तलाफ़ी की तरफ जाएगा मामला, क्योंकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक जनरल एक साबिक फ़ौजी अफसर ने एक डीप ब्रीफिंग जिसको हम कहते हैं उसमें ये वाली बात कही थी कि ये वक्त आने के ऊपर जो है वो अगर यानी कि वक्त इमरान खान पर बुरा आया हुआ हो तो इमरान खान साहब अगले के पाँव में पड़ जाते हैं और अगर इमरान खान साहब के ऊपर वक्त अच्छा चल रहा हो तो ये अगले बंदे के गले पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान साहब के कई रूप हम देख चुके हैं 9 अप्रैल के बाद खुसूसन। तो अब कल जो मुमकिन है कि इमरान खान साहब का रूप एक नया सामने आए और इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पाँव पड़ जाएं, मतलब माफ़ी तलाफ़ी कर लें, क्योंकि उन्होंने कामरान खान साहब से भी जो इंटरव्यू उन्होंने किया था तो उस इंटरव्यू में उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई थी उसमें उन्होंने ये इज़हार किया था कि मुझे मौका नहीं दिया गया। सर 15 वकील, उनके कमरा अदालत में 15 वकील मौजूद थे और वो कहते हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुझे सुना नहीं गया। इसको ड्रामाबाजी कहते हैं और ये ड्रामा जाहिर है कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हदायतकारों की हदायतकारी में चल रहा होता है। तो लिहाजा इस तरह के ये ड्रामे होते हैं और इस तरह के रोल प्ले करते हैं सियासतदान। और जो तीसरा एक्ट है इस पर फिर बारी बारी सब पर बात करेंगे। तीसरा एक्ट है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं और वफाकी वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, उनके ख़िलाफ़ जो नारोवाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का नैब रेफरेंस था वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने वो ख़ारिज कर दिया है। उनको तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है, उनको बेगुनाह करार दे दिया है। 2018 में ये वाला केस चलना शुरू हुआ था और आज है 2022, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 4 साल बाद वो बरी हुए हैं इस केस में से। और इस केस में बरी होने के बाद उन्होंने जो फनकारी दिखाई है, जो उन्होंने आज ड्रामा किया है, जो अदाकारी दिखाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें वो जो मरकज़ी किरदार था उनके ख़िलाफ़ या उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की सियासत में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, पायन उसको भूल ही गए। क्यों भूल गए? क्योंकि भाईजान को पता है कि अगर मैं उस हदायतकार के ख़िलाफ़ बोला तो मुझे अगली बारी ड्रामे में कोई किरदार नहीं मिलेगा। सर ये बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं, ये बड़े बड़े अदाकारों को फारिग करवा देते हैं। आप अमिताभ बच्चन से पूछें, उनकी सारी उम्र डायरेक्टरों से डरते हुए गुजरी है। तो पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिकल ड्रामे का टोपी ड्रामा जिसको मैं कहता हूँ उसका जो डायरेक्टर है वो एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे सब डरते हैं। तो क्यों मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि उसका जिक्र नहीं किया। देखें इधर अतर मिल्ला साहब ने अदालत के अंदर जो भी उन्होंने पूछा कि यार आप लोग 4 साल में कोई केस प्रूव नहीं कर सके, करप्शन का कोई एक धेला साबित नहीं हो सका, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर चेयरमैन नैब के ऊपर भी कुर्बान जाएं। मतलब ये कि वो रियासत के जो हदायतकार हैं, जो रियासती ड्रामा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा होता है, उसके जो हदायतकार हैं उनके फेवरेट एक्टरों में से एक फेवरेट एक्टर है जस्टिस जावेद इकबाल। एक नहीं 2 ओहदों के बल्कि 3 बैक वक्त ओहदों के ऊपर वो बराजमान रहे। 3 ओहदों की उनको तनख्वाहें मिलती रहीं, 3 ओहदों की उनको पेंशनें मिलती रहीं
اور صرف کیا تھا کہ کردار کے غازی تھے، چوم چوم کے تفتیش کرنے والے. تو اسی طرح کے کردار کے غازی پاکستان کے ان ہدایت کاروں کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں تاکہ وہ برا وقت آنے کے اوپر سامنے کھڑے نہ ہو جائیں. کریکٹر لیس ہوں گے، کردار کے غازی، معافی چاہتا ہوں یہ والا الفاظ استعمال کرتے ہوئے، تو پھر وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قانون کی بات نہیں کر سکیں گے، آپ کی باز پرس نہیں کر سکیں گے، پاکستان کے طاقتوروں کو کچھ پوچھ نہیں سکیں گے. طیبہ گل روندی مر گئی یار، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور ایک تھے عمران خان صاحب، انہوں نے ان کو قید رکھا یا اپنے گھر میں ہاسٹیج کیا ہوا تھا، اور وہ جو ویڈیو تھی وہ جاوید اقبال صاحب کے خلاف استعمال کی. جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ پرانی طرح پر کام کرتے رہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور یہ کام عمران خان صاحب کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے زور بازو کے اوپر کر لیتے. ظاہر ہے کہ آپ پارا میں ان کی ایک محبوب شخصیت براجمان تھی جنہوں نے ان کو 20 قتل معاف کیے ہوئے تھے، 100 خون معاف کیے ہوئے تھے، اور انہی کے ذریعے عمران خان صاحب جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے. وہ عہدے سے کیا گئے کہ تم کیا گئے دن روٹ گئے بہار کے. ہاں جی، ویراں ہے میں کدا خمو ساغر اداس ہے، ویراں ہے میں کدا خمو ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. یہ عمران خان صاحب کی نظر ہے شعر کہ ان کے حالات جو ہیں وہ آپ پارا سے ہجرت کرنے والا جو مطلب پرندہ تھا وہ ان کی ساری خوشیاں اور بہاریں ساتھ لے گیا. میں بات کر رہا تھا کہ وہ چیئرمین نیب کی، ان کے کریکٹر، اس طرح کے کریکٹروں کی، انہوں نے آرڈر تھا، اور جن کی طرف سے آرڈر تھا وہ احسن اقبال صاحب ان کا نام نہیں لے رہے، تو آرڈر تھا جن کی طرف سے، ہدایت کار کی طرف سے آرڈر تھا. پائن نے سدھا جناب کسی گم نام سے اخبار میں خبر چھپائی گئی، اور اس خبر کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا، اور ایکشن لے کر ریفرنس بنایا. اگلے دن 4 سال برباد. یہ ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ. یہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جو نیب کے ذریعے کی جاتی تھی، اور نیب کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2 رکنی ایک بینچ، اس نے خواجہ برادران کی ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو برہنہ کر کے رکھ دیا. نیب کو کیا برہنہ کیا؟ پاکستان کے ہدایت کاروں کو برہنہ کر کے رکھ دیا کہ یہاں پر سیاسی قوتوں کے، سیاسی پارٹیوں کے بازو مروڑے جاتے ہیں، یہاں پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. ہمارے سامنے نیب کی، اور میرا مطلب ہے کہ جنرل ضمیر، احتشام ضمیر اور جنرل حسین مہندی صاحب، ان کی ذات بابرکات کی برکتیں تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جو ملزم تھے وہ منسٹر ہو گئے، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ تشکیل دے دی. کچھ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف میں چلے گئے، پاکستان مسلم لیگ کاف کو پیارے ہو گئے. بیسیکلی تو جنرل پرویز مشرف صاحب کو پیارے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ہدایت کاروں کا مالک و وارث جو تھا وہ جنرل پرویز مشرف تھا تب، تو اس لیے ہر کام ہوا. تو لہٰذا آج سر عدالت کو پوچھنا چاہیے. یہ تو سپریم کورٹ کا میں نے حوالہ دیا، اور سپریم کورٹ کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حوالہ دیا کہ نیب کی یہ کارگزاری سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف تھی. لیکن قربان جائیں احسن اقبال صاحب کے اوپر عدالت سے باہر آئے. یہ نیازی نے جو ہمارے خلاف کیا یہ اب سب اس کے الٹ پڑ رہا ہے، اور اس نے ملک کا بھی بیڑا غرق کیا. اس نے اور نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا. اب یہ فیصلہ بتا رہا ہے جو میرے خلاف، میرے حق میں فیصلہ آیا ہے اور جو میرے خلاف ریفرنس بنے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی. سر عمران خان صاحب کی اتنی اوقات ہے؟ عمران خان صاحب تو خود پیادے تھے. تو یہ احسن اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ ایسے سیاست دانوں کو ہدایت دے کہ جو جوتے بھی کھاتے ہیں بولتے نہیں. سر جو غلامی بھی کرتے ہیں لیکن غلامی کا طوق گلے سے اتارتے نہیں، اور جو غلامی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کہ تم ہمیں کیوں غلامی سے آزاد کروانا چاہتے ہو. تو بیسیکلی تو یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تھی یہ کس نے کی تھی؟ یہ پاناما کہاں سے آیا تھا؟ پھر یہ اقامہ کے اوپر جو کاروائی پڑی یہ کہاں سے آئی تھی؟ بے نظیر بھٹو کے معاملات کہاں گڑبڑ ہوتے تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو کس کے در پر جا کے روتے؟ ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ کہیں پہ بھی نہیں رویا جا سکتا. تو لہٰذا جو پاکستان کے جو سیاسی ڈراموں کے جو ہدایت کار ہیں ان کی ہدایت کاریوں کو ستہ خیراں ہیں، کیونکہ ان کی ہدایت کاری میں بننے والے ڈراموں، وہ کیونکہ وہ یہ ڈرامہ ہی سمجھتے ہیں.
ان کو اس سے زیادہ سروکار نہیں ہے کہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ایک قسط میں ان کا کردار جو ہے وہ بادشاہ سلامت والا ہے یا ایک وزیر والا ہے، اور جب اگلی قسط آئے گی تو ہو سکتا اندھیرا اجالا آپ دیکھا کرتے تھے نا، لیکن اندھیرا اجالا میں وہ کچھ کریکٹر جو مستقل تھے، وہ پولیس والے تھانے دار، تو یہاں پر بھی کچھ کریکٹر جو ہیں ان ڈراموں میں وہ مستقل ہیں تھانے دار، اور کچھ کریکٹر تبدیل ہوتے تھے کہ ایک دفعہ ایک چور ہوتا تھا، اگلی دفعہ وہ ڈاکٹر ہوتا تھا. تو یہ تو ایکٹ ہے، ایکٹ مطلب رول ملنا ہے آپ کو. تو لہٰذا یہ اپنے اپنے کرداروں کے اوپر جو ہیں یہ مطمئن ہیں، اس سے زیادہ ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. مطلب یہ کہ آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیازی گٹھ جوڑ تھا. شہباز شریف صاحب کی زبان کو بل نہیں پڑتا یہ والی بات کہتے ہوئے. نیازی بیچارے کی کیا اوقات، نیازی صاحب نے تو بس تھوڑی سی مینجمنٹ کی تھی اپنے حد تک، اور وہ بھی میں نے ذرا پہلے آپ کو بتایا کہ وہ جو آپ پارا میں موجود شخصیت تھی اس کی کلائمنس کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر یہ والا کام نہیں ہو سکتا تھا طیبہ گل والا. کیونکہ جو کیا نام ہے ان کا، جون میں انہوں نے کوئی انٹرویو دیا تھا جاوید اقبال صاحب نے جو جاوید چودھری صاحب کو، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم حکومت کے خلاف بھی جائیں گے، یہ جو مطلب حکومت 2 دن میں گر سکتی ہے، ہم نے تو تھوڑا سا مارجن دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. طیارہ سازش، وہ ہیلی کاپٹر ریفرنس، وہ مالم جبا کیس، اس میں جو سی ایم کے پی کے ہے وہ پھنستا ہے، اور جو کیا کہتے ہیں پرویز خٹک صاحب پھنستے ہیں، عمران خان صاحب خود پھنس رہے تھے. تو عمران خان صاحب نے پھر طیبہ گل والی ویڈیو کا استعمال کیا، اور پھر جو چیئرمین نیب تھے ان کو ان کی اوقات یاد دلائی، اور پھر ان کو ان کی اوقات یاد آئی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ دھڑا دھڑ بھری ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ نیب کے ملزم تھے. وہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہدایت کار کی مرضی تھی، ورنہ جاوید اقبال صاحب کی کیا جرت تھی. تو آج بھی ہدایت کار کے خلاف جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نہیں جا رہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ کس نے کیا تھا، نواز شریف کی نااہلی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. وہ جو ٹیلی فون جو ہیں وہ واٹس ایپ کالوں کے اوپر جو بینچ بنتے تھے، جو ہیرے تلاش کیے جاتے تھے، اور پھر نگران جو جج بنتے تھے وہ کون تھے، کن کے کہنے پر بنتے تھے، تو کن کے ہاتھوں میں ڈوریاں تھیں. اب بھی وہی ہوگا، اب بھی وہی ہو رہا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے سیاستدان جو ہیں ان کی اوقات صرف اتنی ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی ٹوپی ڈراموں میں ان کے بس کچھ رول ہوتے ہیں، کچھ کردار ہوتے ہیں جو انہوں نے ادا کرنے ہی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ان کرداروں کے اوپر اور ڈائریکٹر کے اوپر راضی اس لیے رہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹر جو ہے وہ اگلے ڈرامے میں کاسٹ نہیں کرے گا، اگلی جو سیریز چلنی ہے اس میں وہ مجھے کوئی رول نہیں دے گا. تو لہٰذا ہیرو کا رول لینے کے لیے ہر کوئی بے چین ہوتا ہے. عمران خان صاحب بھی ہیرو رہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ڈائریکٹر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ اس ڈرامے کا یا اس ڈرامے کے کسی بھی رول میں فٹ ہو سکے. تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ بس یہی ہوگا کہ ان کو ڈرامے کا کبھی بھی حصہ نہیں بنایا جائے گا، ان کو ڈرامے میں کبھی بھی کوئی رول نہیں دیا جائے گا. اور وہ بھی کتنا عرصہ، کچھ عرصہ، جب وہ خود جا کے ہدایت کار کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب آئندہ اچھی ایکٹنگ کروں گا اور اسکرپٹ سے باہر نہیں جاؤں گا، یا اگر آپ نے اسکرپٹ تبدیل بھی کیا تو میں سی بھی نہیں کروں گا، چوں بھی نہیں کروں گا، اف بھی نہیں کروں گا، تو پھر ان کو بھی رول ملنا شروع ہو جائیں گے. تو سر یہ چھوٹا منہ بڑی بات، یہ پاکستان کے سیاسی ڈراموں کے ہدایت کار کون ہیں جو پاکستان کے ریاستی اسٹیج پر جو ڈرامہ لگتا ہے وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اگر احسن اقبال صاحب جیسے کرداروں کو اپنی عزت، بیزتی، اپنی غلامی، اپنی مطلب عزت نفس کا کوئی پاس نہیں ہے، یا پاکستان کے دستور کا انہیں کوئی لحاظ نہیں ہے، یا وہ دلیری کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے، بس پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے اوپر آبادہ ہیں، تو سر ہمیں پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ ہم ہدایت کار کا نام لیں اور ہم ہدایت کار کے اوپر تنقید کریں. سر ہماری جو ہم صحافی ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں ان کی ڈھال ہوتی ہیں. ہم نے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم نے پاکستان کے دستور کے پیچھے چھپنا ہوتا ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں پاکستان کے دستور کی محافظ ہوتی ہیں. لیکن جب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں یا دنیا کی کسی بھی ملک کی کوئی پولیٹیکل پارٹیاں ہی جب کمپرومائزنگ پوزیشن کے اوپر ہوں، یا کمپرومائزنگ پوزیشن، چلو غلط لفظ ہو گیا، کمپرومائز کر چکی ہوں، کانسٹیٹیوشن کے اوپر کمپرومائز کر چکی ہوں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ والے ایک تو واقعہ یہ تھا. دوسرا واقعہ چھینا گروپ والا ہے.
سر جی چھینا گروپ جو ہے وہ چونکہ پاکستان کے ہدایت کار سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پاکستان کے پولیٹیکل ڈرامے میں کوئی رول نہیں بنتا، انہوں نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کیا ہے، تو اب ان کو اس ڈرامے سے بالکل نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب میں جو ان کی حکومت ہے اس کا کردار بھی ختم کیا جائے۔ تو اس کردار کے خاتمے کے لیے ایک وقت میں کئی آپشنز جو ہیں وہ زیر غور ہیں، ان میں سے ایک چھینا گروپ بھی ہے، اس میں کوئی 10-12 بندے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بندے ہیں جو پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں، وہ خود رابطے کرنا شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، کہ جی ہمارے جو ہیں وہ جناب کیا نام ہے ان کا، پرویز الہی صاحب، ان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہمیں ساتھ لے کے نہیں چل رہے، تو ہم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب میں زیادہ دیر عمران خان صاحب کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، میں آپ کو یہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پر بتا رہا ہوں، ادروائز جو ہے پھر وہ اگر یہ حکومت قائم رہتی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھرنے کی یا اس کی لانگ مارچ کی بھی کال دیتے ہیں، تو پھر اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے پولیٹیکل ڈرامے کے جو ڈائریکٹرز ہیں، ہمیں ان کی ڈائریکٹریوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی، ہمیں ان کی ہدایت کاریوں کی جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ورنہ تو پھر ہالی ووڈ میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحبان۔ تو یہی ہونا ہے جو چل رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ہواؤں کے رخ تبدیل ہو چکے ہیں۔ ڈائریکٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ جو فیصلے ماضی میں ہوئے، جو کردار جو یعنی تبدیل کروائے گئے تھے، وہ پاکستان کی عدلیہ، عدالتوں اور سسٹم کے ذریعے اب ان کی واپسی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ابھی جو احسن اقبال صاحب کی واپسی ہوئی ہے، پھر مریم صاحبہ کی واپسی ہوگی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا کردار میں نے تو کہا کہ ختم ہو جائے گا، چلے محدود کر لیں، اور اگر وہ میرا خیال ہے کہ وہ معافی مانگ کے بھی جو ہیں وہ کچھ وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ اپنے منطقی انجام سے بالآخر اپنا جو انجام کار ہے ہدایت کار کے خلاف کھڑے ہونے کا، یا ہدایت کار کی ہدایت کے مطابق نہ چلنے کا، خلاف تو خیر انہوں نے بیچاروں نے کیا کھڑے ہونا ہے، یہ احسن اقبال، شہباز شریف صاحب کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ پوری کی پوری پارٹی اپنے لیڈر سے ویر گئی ہوئی ہے، یہ پوری کی پوری پارٹی اور اس کی جو لیڈرشپ ہے، یہ جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے، یہ نام تو نواز شریف کا لیتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب کو اوبے نہیں کیا، یہ ان کے ڈسپلن میں نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ان کو الٹا مجبور کیا کہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کے لندن میں، آپ کو کیا پتا کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا بکتی ہے، آپ یا پھر پاکستان واپس آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وقت آنے پر آؤں گا، لیکن ابھی تم لوگ اپنی مرضی کر لو، میں نواز شریف صاحب کی وکالت نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، ان کی پارٹی نے جو کچھ کیا ہے، یہ وہی ذمہ دار ہیں اس کے، وہ پارٹی کے قائد ہیں، اور پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ان کی اجازت اور ان کے ڈسپلن سے باہر نہیں ہے۔ اگر وہ اندر کھاتے ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر مطلب یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، تو اس کا خمیازہ نواز شریف صاحب کو ہی بھگتنا ہے۔ اب وہ کس طرح بھگتتے ہیں، لیکن میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ تو پاکستان کے ہدایت کاروں کے خلاف یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آج کی تاریخ تک تو کوئی تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھی ان کے خلاف نہیں کھڑے، عمران خان صاحب جو ہیں صرف اپنا غصہ نکال رہے ہیں اور اپنا کھویا ہوا یا واپس لیا ہوا کردار واپس مانگ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بدلے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں سب کچھ دے رہا تھا، لیکن ان سے ایکٹنگ اچھی نہیں ہو سکی، ان کی پرفارمنس ذرا پور تھی، اس لیے ان کو کردار ان سے واپس لیا گیا ان کا۔ آج نہیں تو کل مل جائے گا پھر انشاءاللہ، لیکن وہ تابلے پڑے ہیں، اور وہ تابلوں جو پڑ جاتے ہیں وہ اس کے اپنے پھر افیکٹس ہوتے ہیں، پھر اس کی اپنی ایک سائنس ہے، اس کے اپنے نتائج ہیں، وہ پھر اس کی منطق ہی بالکل علیحدہ ہے، اور اس کی پوری کی پوری جو ہے وہ طریقہ کار یا اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو علیحدہ سے بنتی ہے، وہ پھر کبھی کریں گے۔ فی الوقت عمران خان صاحب مشکل میں، اور نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی ان کی واپسی ہو رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔